अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं। अमूमन जो सियासी मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं और समाजी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं, कोशिश करते हैं उसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। प्रोग्राम देखने वाले मुख्तलिफ पैगामात हमें भेजते हैं, मुख्तलिफ मामलात और मौज़ूआत की निशानदही करते हैं और कोशिश करते हैं सुबह के वक्त उसके ऊपर बात की जाए। हालात हासरा से बहरहाल बाखबर रहना वक्त की ज़रूरत है, और इस वक्त जो सबसे बड़ा अहम मामला और मसला है वो ये कि सही ख़बर उस तक हमें पहुंचना है, क्योंकि इस वक्त एक जो ख़बरें जिस तरह हम तक पहुंच रही हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं उसके ज़रिए हम तक पहुंचती हैं, तो जनाब बारहा इसकी निशानदही की जाती रही है कि मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं होती हैं, और हमारी एक बहैसियत मजमूई लफ्ज़ कौम का इस्तेमाल मोहतात होकर करता हूँ हमेशा से ये एक वतीरा हमारा रहा है कि हम बिना सोचे समझे बात को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं, और फिर वो होते 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 पूरे मुआशरे में फैल जाती है, जिसके बड़े भयानक असरात हमें नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त जो वक्त की सबसे आम ज़रूरत है वो तो यही है कि इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को महफूज रखें। ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, बार बार इसके ऊपर ज़ोर दिया जा रहा है, शायद हम इसको समझने के लिए अभी तक तैयार नहीं है कि इसका इस्तेमाल बहुत मोहतात होकर करने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर क्या कहा जाए, कोशिश कर रहे हैं कि आप तक बात सही तरह पहुँचाएँ ताकि आपको ये मामलात समझ में आएँ। बहरहाल कोशिश करेंगे आगे चल के अगर मौका मिले तो इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। उसके साथ साथ जो मुल्क की मौशी सूरत हाल है उसके हवाले से आदाद व शुमार गुज़िश्ता रोज़ भी पेश किए जा रहे थे। मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट हुई है और उसमें शरह सूद की कमी का ऐलान किया गया। बहुत सारे बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जो मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, इन मामलात से कतई आगाह नहीं है कि इसमें कमी के क्या असरात होंगे, इसके क्या नताइज निकलते हैं, महंगाई की शरह को किस तरह जांचा जाता है या इसको किस तरह कम किया जाता है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिससे हमारे लोग जो हैं वो लाइल में, ये महज थोड़े लोग होंगे जो इन मामलात को समझते होंगे। बहरहाल आदाद शुमार के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है वो बेहतर नज़र आ रही है, और हकीकतन जो सूरत हाल है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो ख़ास तौर पर अशिया खुर्दनोश की कीमतें और दीगर मामलात हैं वो ये बता रहे हैं कि आदाद शुमार चाहे कुछ भी हों, एक आम आदमी की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुई है, बल्कि मुकम्मल तौर पर अब तबाह हो गई है। तो इन हालात और मामलात को बेहतर करने की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम आदाद शुमार पेश करें और आने वाले वक्त के हवाले से पेश गोइयाँ करें कि हमारी जो शरह नमू है वो इस रफ़्तार से बढ़ती चली जा रही है, या इसकी रफ़्तार ये होगी अगर एक आम आदमी बिजली का बिल ना भरने की वजह से ख़ुदकुशी पर मजबूर है तो इन आदाद शुमार का कोई फ़ायदा नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर बड़ी लंबी बात हो सकती है, इसका जायज़ा भी लिया जा सकता है, इसमें क्या कुछ होता है ये सारी चीज़ें आपको समझा सकता हूँ, लेकिन इसका इस वक्त कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। बहरहाल सियासी सूरत हाल की तरफ बात करेंगे और इसकी तरफ वापस आएंगे। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें खुश आमदीद कहूँगा, और उसके बाद फिर मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उसका जायज़ा लिया जाएगा। सबसे पहले मौजूद मेहमान जनाब मिस्टर जावेद सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ, उन्हें मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश जावेद साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाएँ मिस मुसर्रत नियाज़ी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं, और आज सुबह के वक्त उन्हें हमने मदऊ कर रखा, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुसर्रत आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जावेद सिद्दीकी साहब, मुल्क की मौशी सूरत हाल मौज़ूअ गुफ्तगू है, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, बहुत सारे सवाल आते हैं, चले नहीं करते इस वक्त आपकी जमात क्या सोच रही है ये ज़रूर सवाल करूँगा। ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि जैसे इस वक्त जमात इस्लामी सड़कों पर नज़र आ रही है, दीगर जमातें भी कभी दबे अल्फाज में कभी कुछ किसी न किसी तरह बात कर रही हैं, इस सारी सूरत आपकी जमात जो है वो इस वक्त मुतालबा उनका एक ही नज़र आ रहा है बज़ाहिर कि उनके लीडर को जो है वो छोड़ दिया जाए,
اور اس سے زیادہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. یقیناً کہیں نہ کہیں مہنگائی کی بات ضرور ہوئی ہوگی، میرے علم میں نہیں ہے، ضرور ہوئی ہوگی. تاہم عملاً اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے یہ جاننے کی اس وقت ضرورت ہے. ہر شخص یہ سوال کر رہا ہے کہ جب ایک جماعت سڑکوں پہ نظر آ رہی ہے، ایسی صورت میں آپ کی جماعت کیا کچھ کر رہی ہے، اور یہ جو اجازت اور یہ سارے معاملات ہیں اس کا بہانہ کب تک چلے گا، یہ ذرا فرمائیے گا. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس پہ ہم کافی بحث و مباحثے کر چکے ہیں مختلف پروگراموں میں آپ ہی کے ساتھ. اور یہ بلکہ یہ تو ایک عام آدمی بھی یہ سوچ جانتا ہے کہ تمام جماعتیں ایک طرف اور پی ٹی آئی ایک طرف. مطلب پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح اگر وہ تھوڑا سا بھی کہیں احتجاج کرتے ہیں. اب ایک مثال ہے، ابھی جمعے کو ایک 26 تاریخ کو ایک احتجاجی مہنگائی اور ان کے خلاف احتجاج رکھا تھا. لیکن احتجاج سے پہلے ہی وہاں پہ ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، دیکھیں مہنگائی ایک کامن ہے سب کی. تو جب آپ دوسری جماعتوں کو اس پہ احتجاج کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کو کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ پی ٹی آئی آپ نے دیکھا کہ وہ اکثر و بیشتر جیسے کے الیکٹرک کے اوپر انہوں نے احتجاج کیا مہنگائی پہ. لیکن یا 9 مئی کو کیونکہ جو احتجاج کیا وہ بھی بڑا مختلف تھا. دیکھیں 9 مئی کا تو ایک جوڈیشن کمیشن بن جائے اور وہ نگراں گورنمنٹ سے اگر شروعات کرے تو وہ تمام حقائق. اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر کوئی بھی ملکی مفادات کے خلاف کسی چیز میں ملوث ہوتا ہے اور ثابت ہوتا ہے یہ، تو لازمی سی بات ہے. اور یہ چیز 2018 سے کیوں شروع ہوئی؟ یہ سب چیزیں دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ جائیں، کیونکہ پاکستان کو تو آزاد ہوئے تقریباً 74-75 سال ہو گئے. تو اس سے پہلے آپ نے زیادہ ہوگا. ہاں، تو اس سے پہلے آپ نے اسی شہر میں احتجاج میں گاڑیاں جلتی ہوئی دیکھی، اموات دیکھی لوگوں کی، اور پتھراؤ دیکھا، اور بہت ساری چیزیں دیکھی جس کی وجہ سے آپ اگر ہم صرف کراچی کی مثال لیں، باقی پاکستان کی نہ لیں، کراچی کی لیں، تو کراچی میں جو کچھ ہوتا رہا ہے، تو اگر اسی وقت ان چیزوں کو کنٹرول کر لیا جاتا. اور اب تو اللہ کا شکر ہے کافی حد تک کنٹرول ہو گئی، کیونکہ اب سیاست چینج ہو گئی. اب وہ سیاست نہیں رہی 2018 سے پہلے کی جو سیاست تھی. اب سیاست میں جو چینج آئی ہے اس میں آپ دیکھیں وہ جماعتیں جو پہلے اس شہر کے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں رکھتی تھیں، اور جبکہ حکومتوں میں بھی ہوتی تھیں، لیکن اب وہ بھی بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ وہ سیاست میں ابھی نئے آئے ہیں، جبکہ ان کو 4 دہائیاں ہو گئی. لیکن آج بھی وہ دعوے کر رہے ہیں ہم یہ کر دیں گے. ہم ابھی دیکھیں آپ چند دن پہلے ایک یوتھ کی کانفرنس ہوئی جو ایم کے ایم نے کی تھی. اب مجھے بتائیں کہ میٹروپولیٹن شہر میں کبھی گورنر صاحب گورنر ہاؤس میں کوئی کورس رکھ لیتے ہیں، کبھی کسی گراؤنڈ میں باغ جناح وغیرہ میں. تو کیا میٹروپولیٹن شہر اس طرح چلتے ہیں؟ کوئی وہاں پہ سسٹم، کوئی قانون قاعدے نہیں ہوتے؟ کوئی وہاں پہ یونیورسٹیاں؟ اس کے لیے ایک جامع پالیسی کی ضرورت ہے جو اب تک نہیں بنائی گئی. نہیں تو یہ جو سارے کورسز وغیرہ کریں آپ اس کے خلاف ہیں کیا؟ نہیں، خلاف نہیں ہے. پھر مسئلہ یہ ہے کہ 4 دہائیوں کے بعد آپ کو یہ کورسز کیوں؟ آپ کو تو ایک مکمل یہاں پہ ایک جامع پلان مرتب کرتے اور یونیورسٹیاں ٹیکنیکل کالج وغیرہ بناتے، اور بچے کو جو ایک سسٹم ہوتا ہے بالکل سسٹم کے صحیح ہے. تحت چلتے ہیں. لیکن سوال تو یہ ہے کہ جب آپ کے گورنر وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو کہا یہ جاتا تھا ماضی میں کہ اس کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیں گے. ایسا تو کچھ نہیں ہوا، بلکہ سرکاری گاڑیوں کے اندر کتے جو ہے وہ ٹہلائے جا رہے تھے، گھمائے جا رہے تھے شہر کے اندر. دیکھیں اگر ایک تصویر سے یا ایک کسی بات سے کسی کا اندازہ لگایا جائے تو پھر تو میرا خیال سے ساری جماعتوں کے بہت ساری چیزیں اس طرح کی منظر عام پہ. اب آپ ایک تصویر سے اس کو ایشو بنائیں، نہیں ایک تصویر سے نہیں، لیکن میں تو ہاں بڑے آپ اچھا کو اس کے ساتھ یہ یہ بات آپ کر نے رہا دیکھا، ہوں. دیکھیں ہمارے تو ریسرچ اچھا ہو رہی تھی دوسری بات یہ میرے ہے علم میں دوسری نہیں. بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں، جو چیئرمین ہیں خان صاحب، کہ انہوں نے تو بغیر سیاست میں ہوتے ہوئے بھی اسپتال اور یونیورسٹیاں بنائی تھی. وہ اس وقت سیاست میں نہیں تھے، اس وقت تو وہ سیاست تو اس کے بعد انہوں نے شروع کی. نہیں تو اس اس کا سے تو مطلب انکاری نہ یہ ہے نا میں ہوں، میں تو کچھ اور اس آپ کا سے سوال مطلب کر یہ رہا ہوا کہ ان کی جو ویژن اور منشور جو تھا وہ تعلیم، صحت اور روزگار تھا. اور اس پہ دیکھیں اب اچھا میں پھر بول لوں، پھر آپ بول لیجیے گا. نہیں آپ بول لیجیے ہوں. گا نا. سوال کر رہے ہیں نا. ہاں تو نہیں وہ یاسر سوال کرنے، سوال یاسر بھائی کو کرنا. نہیں ہاں میں اس لیے کہ خان صاحب کے دور میں فیصلہ آباد کی بندلوں میں چلی تھی، اور جو کاروباری گروتھ جو تھی
وہ 6% پہ تھی. ویسے اللہ کی شان ہے, ویسے مجھے معاف کیجیے گا. دیکھیں آپ پھر آپ جو ہے نا ایک طرفہ بات کریں گے. نہیں ایک طرفہ اب مجھے پھر لگ رہا ہے کہ میں دو پیپلز پارٹی کے جو معززین ہیں ان کے درمیان میں بیٹھا ہوا ہوں. آپ اپنی بات کریں, میں نہیں کرتا, لیکن میں سچ کو تو سچ کہوں گا, میں ابھی ان کو بھی اس طرف لے کر آؤں گا. نہیں آپ دیکھیں جو ریکارڈ ہے, یہ بہت ساری چیزیں ریکارڈ کی ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ ایک تصویر سے ریکارڈ, تو یہ بتاتا ہے کہ جو کووڈ کے بعد صورتحال رہی, جب ساری دنیا کا بازار مارکیٹ بند تھی, اس وقت آپ کو ایک موقع مل گیا. یہ محض صرف خدا تعالیٰ کی مہربانی تھا, اس کا اللہ کی مہربانی نیک بندوں پہ. آپ نے کریڈٹ کی شکل میں خود لے لیا. کہیں کہ یہ اللہ کی تو اللہ کی مہربانی بھی نیک بندوں پہ ہوتی ہے نا. زیادہ ہی نیک بندوں پہ. مطلب یہ ہے کہ ایم کیو ایم پہ یہ مہربانیاں کیوں نہیں ہو جاتی ہیں, پیپلز پارٹی پہ کیوں نہیں ہوتی. آج جو چیزیں ایگریمنٹ سامنے آ رہے ہیں, جس کے وہ بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ سوال کا جواب تو ملا نہیں. میں آپ کی مہربانی کا ذکر کر لوں تھوڑا سا, کہ بیچ میں آپ نے یہ مہربانی کا ذکر کیا تھا. میں تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ 40 سال کے بعد ان کے اوپر کیوں نہیں, آج لوگ ان سے اتنے بیزار کیوں ہیں, اور آج ہر شہر میں ہر ملک کے کونے کونے میں احتجاج کیوں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں 3.5 سال کو اگر نکال دیں تو کتنے بچتے ہیں, 71 سال. تو 71 سال میں وہ چیزیں کیوں نہیں ہوئی. حساب میں تھوڑی سی وہ ہے, گڑبڑ نہیں, کوئی زیادہ ہی گڑبڑ. 72 سال کر لیں, 73 سال کر لیں, ایک آدھ سال آگے پیچھے ایسے کر لیں کہ ہمارا دور ہٹا کر باقی سارا ٹائم ہاں ایسا کر لیں. تو اس میں اگر ملک میں بہت اچھی گورننس ہوتی تو آج یہ حالات نہیں ہوتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ 3.5 سال کے بعد اسی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کو ابھی تقریباً 3.5 سال ہو گئے, یا 4 سال ہونے والے. تو آپ پچھلا ٹائم اگر ہاں جو پچھلا ٹائم, کیونکہ نگراں گورنمنٹ بھی نہیں کی تھی, پھر اب جو انہوں نے نوازا, جو سینیٹر بنائے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آشیرواد 19 لوگوں کی دی. اس سے آپ اندازہ کریں. اب اگر ان کے 3.5 سال کا اور ہمارے کا موازنہ کریں تو آپ کو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. میں مسرت نیازی صاحبہ کی طرف آؤں گا. اب ذرا فرمائیے, ذرا تقابلی جائزہ اگر لیا جائے تو ان کی بہت ساری باتوں سے اگر آپ اختلاف کریں, تو یہ بات جیسے ہم نے کہا کہ مہنگائی کا جو معاملہ ہے وہ شاید نسبتاً کم ہو. ویسے تو حقائق یہ بتاتے ہیں کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ حالات ہمارے مشکل تر ہی ہوتے گئے. اب وہ چاہے کسی کی بھی حکومت ہو, ڈکٹیٹرشپ ہو, کوئی جمہوری حکومت ہو, یا کوئی بھی ہو, معاملات ایسے ہی رہے ہیں. اب یہ ذرا فرمائیے, جیسے انہوں نے نشاندہی کی ہے کہ ان کے لیے جو ہے معاملات الگ ہیں اور باقی ماندہ سیاسی جماعتوں کے لیے جو معاملات یہ اکثر مختلف ہے. اگر کوئی احتجاج کی کال دیتا ہے تو اس کو راستہ بھی دیتے ہیں, اس کو مواقع بھی ملتے ہیں. یہ اگر جاتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے اوپر زیادہ دباؤ نظر آتا ہے. ذرا اگر فرمائیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے برتاؤ مختلف ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, کیوں, اس کی کیا وجہ ہے, فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یاسر, نو ڈاؤٹ کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ایک عام آدمی کو سروائیو کرنا بہت مشکل ہے. لیکن جہاں تک میرے بھائی ایک بات کہہ رہے ہیں کہ دوسری جماعتوں کو پروٹیسٹ کرنے کی پرمیشن ہے اور پی ٹی آئی کو نہیں ہے, تو دیکھیں ادارے بھی دیکھتے ہیں, سٹنگ گورنمنٹ بھی دیکھتی ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جو ریکارڈ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. تو 9 مئی کو اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتی ہوں پاکستان ہماری اس سرزمین کو بنے ہوئے جتنا عرصہ ہو گیا, اتنا برا تو شاید ہمارے بدترین دشمن نے بھی ہمارے ساتھ نہیں کیا جو 9 مئی کو واقعہ ہو گیا. بالکل میں تو کہتی ہوں کہ کمیشن بنے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے ہیں, ہم صحیح معنوں میں جمہوری لوگ ہیں, جمہوری پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم کہتے ہیں اس کے اوپر اتنی تحقیقات ہونی چاہیے کہ جو شخص کیا سب کو سامنے نظر آ رہا ہے ملوث ہے, تو اس کو قرار واقعی سزا نہیں بلکہ چوک پہ اس کو لٹکا دینا چاہیے, تاکہ کوئی بھی شخص آج کے بعد, یا کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی, یا کوئی بھی ون مین شو نہ کر سکے, اور کوئی اس قسم کی میری اس ماں پر, اس دھرتی ماں پر اس قسم کی میلی آنکھ اٹھانے کی جرات ہی نہ کر سکے. اور اگر یہ سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر جو پابندی کی بات ہو رہی ہے اس کا اخلاقی جواز پھر دیکھیں, میں ایک بات بتاؤں. جہاں تک پابندی کی بات ہے تو میرے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فرسٹ ڈے, اس سے پہلے بھی اگر بات ہوئی تھی پابندی کی, تو انہوں نے مخالفت کی تھی کہ کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی نہیں ہونی چاہیے. ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاسی سوچ رکھتے ہیں, ہم پی ٹی آئی کی طرح یہ ویژن نہیں رکھتے کہ خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر جب کہیں باہر کے دورے کیا کرتے تھے تو وہاں بھی اپنے, میں سمجھتی ہوں گھریلو اختلافات ہوتے ہیں, یہ ملک ہمارا گھر ہے,
تو یہ اختلافات لے کر وہاں جا کے اسپیچ کیا کرتے تھے کہ وہ لوگ کرپٹ ہیں، اپوزیشن والے ایسے ہیں، انہوں نے کرپشن کی. اور میرے بھائی یہاں کرو نا. اور اسی طرح اسی کو کہتے ہیں ویژنری پولیٹیشین. میرا قائد اگر جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فارمر پرائم منسٹر جو ہے نا جب رشیا کا دورہ کرتے ہیں تو کیا انہوں نے پرمیشن لی تھی؟ تو اس وقت وہ یہ نہیں کہتے کہ خان صاحب کرپٹ ہیں، خان صاحب نے غلط کیا. تو میرے قائد فرما رہے ہیں کہ نہیں، جو کچھ بھی ہے ایک وزیر اعظم خود سے کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیتا ہے، بلکہ تمام ادارے اور تمام لوگوں سے مشاورت کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور گئے. انہوں نے اس طرح کی مخالفت نہیں کی. تو ویژن میرے بھائی بتا رہے تھے، تو ویژن تو اس کو کہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ یا پاکستان پیپلز پارٹی والے 40 سال سے، میرے بھائی پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 76 ایئرز ہو گئے. 76 ابھی ظاہری بات ہے یہ ہو رہے ہیں، 76 ایئرز ہو جائیں گے. تو مجھے بتائیں ان 76 سالوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو کتنا ٹائم پیریڈ ملا، اور جو کام پاکستان پیپلز پارٹی نے کیے. میں ایک مختصر سی بات کہوں گی. جاوید بھائی بیٹھے ہوئے، میں بیٹھی ہوئی، یاسر آپ بیٹھے ہوئے، ہماری جرت ہی نہیں، اللہ پاک نے زبان دیے اور اس کے بعد زبان کھولنے کی، اور عام جگہ سے اٹھ کر، یعنی گراس روٹ سے اٹھ کر جو ہے نا آپ کے بڑے ایوانوں میں آپ جیسے اور میرے جیسے لوگوں کو لانے کا سہرا پاکستان پیپلز پارٹی ہی کو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ اور مجھے اگر شناخت دی گئی ہے تو میرے شہید بابا بھٹو صاحب نے دی تھی کہ آپ کو CNIC ہے، آپ کا پاسپورٹ، یہ تمام چیزیں آپ کو جتنے بڑے بڑے ایونٹس اور جتنی بڑی بڑی ترقیاتی چیزیں ملیں گی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار میں ہوئی ہیں. ایسا نہ گئے. مجھے میرا بھائی کہہ رہا ہے کہ جی ہماری GDP جو ہے نا 6% تھی. میرے بھائی آپ بار بار نام لیتے ہیں کووڈ کا. میں سمجھتی ہوں پاکستان کے اندر، کیا پوری دنیا کے اندر ایک کووڈ آیا، اور پاکستان کے اندر جو کووڈ آیا وہ کووڈ-18 تھا جو ان کی گورنمنٹ تھی. تو میں بتاؤں کہ کہہ لیں گے کہ جی ہم لوگوں نے ترقی کی. وہ میرے بھائی کیا ترقی کی؟ اس وقت آپ کا انڈیا بند، پورا ملک ہی تقریباً بند، پوری دنیا ہی بند تھی. لیکن میں اپنے خطے کی بات کروں، زیادہ کووڈ کی لہر تھی انڈیا میں. انڈیا کی جو اکانومی ہے وہ نہیں اس طرح سے بوسٹ کر پا رہی تھی، وہ بند. بنگلہ دیش نہیں کر پا رہا تھا، وہ بند. سری لنکا میں یہی حالات تھے. تو اگر آپ کو موقع ملا ہے تو کووڈ کو ہم تو کہیں گے کہ اللہ پاک کبھی بھی یہ موذی جو ہے نا مرض دنیا پر کبھی مسلط نہ ہو. لیکن شاید یہ اس چیز کو لے کے خوش ہے کہ یہ ہوا تو ان کو تھوڑا سا موقع ملا ہے کہ جی وہ GDP یعنی کہ ان کی گروتھ ہوئی ہے. تو یہ نہ کرے. آپ نے وہ کام کیا. دیکھیں خان صاحب کہتے تھے کہ جی میں خودکشی کر لوں گا لیکن IMF کے پاس نہیں جاؤں گا. دیکھیں باہر سے بیٹھ کر یہ دور کے ڈھول جو ہے نا وہ سہانے ہوتے ہیں. جب بندہ جس کرسی پہ بیٹھتا ہے نا اس سے پتا ہے کہ وہ پھولوں کی سیج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا. کیلکولیشن کی جائے تو میرے خیال میں گورنمنٹ کی نوکریاں 1 کروڑ بنتی بھی نہیں ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں یہ دے رہے. پھر 50 لاکھ گھر بنا رہے. شاید وہ جمع تفریق نہیں کیے بغیر ورولی کہتے گئے تو کسی 50 لاکھ چھوڑے یہ 5000 گھر بھی بنا جاتے تو میرے جیسی بندی بھی کہتی ہاں جی بڑے مختصر ٹائم میں فرسٹ ٹائم انہوں نے یہ کیا. یوتھ کو یوز کرتے ہیں. جتنا یوتھ کو ہماری نئی نسل کو تباہ PTI نے کیا ہے میں سمجھتی ہوں کسی پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کیا. گالم گلوچ کی انہوں نے جو ہے نا فورس قائم کی. آج میں ایک لفظ کہہ دوں گی ان کی پوری فورس نہیں دیکھے گی کہ میری ماں ہے، میری بہن ہے، خاتون ہے، میری عزت ہے، مقام ہے، وہ شروع ہو جائیں گے اس کے پر. تو یہ جو سوشل میڈیا ٹیررزم کا جو ہے بالکل یہ ہے وہ لگا دیا. سوشل میڈیا ٹیررسٹ جو ہے وہ پیدا کر دیے. بہرحال چلیں یہ بھی اب ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی طرف سے کوشش کریں گے کہ لوگوں کو سمجھائیں یہ بات. اچھا واپس ایشوز کی طرف آتے ہیں نا. اب یہ فرمائیے نا کہ جیسے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک رویہ ایک رہا ہمیشہ سے، نہ کسی کے ساتھ بات ہوگی. اچھا سیاسی جماعت بھی کہلواتے ہیں، نہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مفاہمت کا کوئی راستہ ہے، نہ کوئی ملکی حالات کے اوپر سمجھوتا کچھ کیا، نہ کچھ یہ دیکھا کہ ملک کو کتنے خطرات ہیں. 2-3 کی نشاندہی انہوں نے کی ہے. میں اگر کروں گا تو پھر آپ کہیں گے کہ دونوں مل کر سوال کر رہے ہیں. اور بھی بہت کچھ ہوتا رہا غیر ملکی دوروں کے اوپر، نہیں کرتے. میں ایک چینل کے مالک کو اپنے ساتھ لے گیا، تالیاں پیٹ رہا یونائٹڈ نیشن میں، سب ڈرامے بازی ہم دیکھ رہے تھے کیا کچھ ہو رہا تھا. بہرحال یہ ذرا بتائیے
کہ اب اگر موقع مل جاتا ہے، جیسے ابھی ایک ہے نا، ایک خوش گمان ہے، اور پاکستان میں تو نیور نو آنے والا وقت کیا دکھائے ہم تو پیش گوئی نہیں کر سکتے، کہ اگر موقع مل جاتا ہے مثال کے طور پہ حکومت سازی کا، کیونکہ 2/3 اکثریت تو نہیں ہے نا، ایک اکثریت ضرور ہے لیکن اس کو 2/3 اکثریت نہیں کہیں گے، یا سادہ اکثریت نہیں کہیں گے کہ جس سے حکومت جو ہے وہ تشکیل پا جائے. اب اگر یہ مان لیا جائے کہ اگر بات کرنے کا موقع ملا پیپلز پارٹی کے ساتھ، چلیں یہیں سے شروع کرتے، تو کیا بات کی جائے گی ان کے ساتھ؟ دیکھیں ابھی جیسے آپ نے بھی کہا کووڈ کا ذکر کیا کہ اس میں دنیا کی انڈسٹری بند تھی، صحیح ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ چلیں ٹھیک ہے اگر آپ کی یہ بات تو کووڈ کے بعد ہمیں موقع کیوں نہیں دیا گیا کووڈ میں؟ اس لیے کہ کووڈ کے جو پالیسی تھی اس کی دنیا نے تعریف کی تھی. پاکستان کی جو پالیسی تھی اس میں جو جس طرح ایک اسمارٹ لاک ڈاؤن بنایا تھا. اچھا آپ کی صلاحیت کا کب پتہ چلتا ہے؟ کہ جب آپ کی جو جماعتیں تھیں وہ ایف اے ٹی ایف اور کووڈ سے جیسے ہی پی ٹی آئی نے اس کو کور کر کے کچھ کرنے کا وقت آیا تو آپ نے دیکھا کہ رجیم کیا کور کیا؟ ایف اے ٹی ایف کے جتنے نکات تھے 30 نکات تھے، اس میں کتنے نکات پی ٹی آئی کمپلائنس گورنمنٹ میں آپ نے جو 27-28 شرائط تھیں اس میں سے بھی کچھ 25 ایک تھیں جو کہ بعد میں جا کے پوری ہوئی ہیں نا، اس کے بعد آپ کو سر گرے لسٹ سے بعد میں تو نکالا گیا. ایک گرے دو لسٹ تھا سے تو بعد میں نکلا. ان کا کریڈٹ بعد میں انہوں نے ضرور لیا، وہ ہوا تھا ہمارے دور میں تھا، لیکن کیونکہ گورنمنٹ چینج ہو گئی تھی تو اس کے بعد کریڈٹ جو ہے کریڈٹ لے لیا. اچھا پھر دوسری بات اچھا چلیں جھوٹ بولنے کی صلاحیت ہے پی ٹی آئی میں؟ نہیں وہ تو پی ٹی اچھا چلیں جواب پیپلز دینا، پارٹی سے جواب زیادہ کی کس میں ہو بات سکتی تو ہے آپ کو question کہ وہ کر رہی کہتی ہیں کہ میرے جی ہم نے سوال تو کراچی کو یہ کر دیا، کراچی کو وہ نہیں، کر مفاہمت دیا. کی سوال تو کر رہا آج نہیں، کراچی کا دعویٰ حال نہیں کر دیکھ لیں کہ کراچی کا حال کیا ہوا ہے. جو کوشچن کیا اس کا جواب تو دے تو دیں. پھر آپ خاموش رہیں گے تو میں خاموشی آپ بیچ ہوں میں میرے بھائی، بولیں جب گے آپ تو کیسے کریں گے؟ غلط طرف جائیں گے تو اگلا کو بولنے کا رائٹ ہے، ہاں تو مطلب بولیے گا یا رائٹ ہے. مطلب اچھا چلیے صلاحیت. جواب دینا، مفاہمت لیکن کی بات مسئلہ ہو رہی یہ تھی. ہے کہ پیپلز پارٹی ایک پرانی جماعت ہے تو اس اور کرپشن میں جس طرح میرے خیال سے پاکستان کی تمام جماعتوں میں میں جو آگے چل کے بات کروں الزامات گا، پہلے لگتے ہیں میرے سوال کا اس جواب دیں. پیپلز پارٹی کو. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ اکثر جیسے آپ لوگ 9 مئی کا اس کا ذکر کرتے ہیں تو بے نظیر بھٹو کی جب شہادت ہوئی تھی اس وقت کراچی اور سندھ میں کیا ہوا تھا؟ یہ کسے ڈھکا چھپا نہیں ہے. جس طرح لوٹ مار ہوئی تھی، جس طرح گاڑیاں جلی تھی، ریاستی املاک جلے اداروں پہ تھے. چڑھ گئے تھے. نہیں تو کیا ہم نے مطلب نہیں آپ نہیں شہداء پہ کر دیا تھا، ہم اپنے اداروں پر ہم نے چڑھائی کر دی تھی، ہم نے ہلاؤ چھلاؤ کیا تھا. میرے قائد نے تو دیکھیں غلط بات کرو گے، غلط بات نہیں میرے بات ہوا تھا. غلط بات کرو گے، اگر آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ کراچی میں یا سندھ میں یہ نہیں ہوا تھا، ٹرینیں نہیں رکی تھیں، املاک نہیں جلے تھے، لوٹ مار نہیں ہوئی تھی، آپ اس کو ڈینائی کرتے ہیں. اچھا تو پیپلز پارٹی بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ چلیں اس کی بھی تحقیقات کرا لیں، اس میں سارے کے سارے تو نہیں ہو سکتا. اس میں تحقیقات کی ضرورت ہی نہیں کہ حکومت آپ کی ضرورت حکومت آپ کی تھی، ساری چیزیں موجود ہیں کہ 9 مئی کے لیے تو 9 مئی پہ ضرورت ہے اور اس پہ نہیں. موجود ہیں. چلے کروا لیں. اچھا اب یہ آپ کہہ رہے ہیں یہ تحقیقات تو اسی وقت مقدمہ نہیں لڑا، لیکن کوئی ایک بات تو کریں کہ معیار ایک رکھیں نا. اس میں کیا ہوا؟ ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا اس میں ہوا کیا. اس میں پھر زرداری صاحب کو صدر بنا دیا گیا. اس واقعے کے بعد پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرمائے اور منصوبے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے وہ کیا کچھ کہتے ہیں. جناب جاوید صدیقی صاحب تشریف فرمائے. بریک پہ جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنی بات کر رہے تھے اور موازنہ کر رہے تھے جو حالات 9 مئی کو رہے اور اس سے پہلے جو حالات رہے سیاسی جماعتوں کو. ایک سوال میں اور چیز شامل کر دوں پھر تفصیل سے جواب دیجیے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ پچھلے 76 سالوں میں یا 75 سالوں کے اندر جو سیاسی تصادم ہوتے رہے، ٹکراؤ ہوتے رہے، آگ بھی لگائی جاتی رہی، جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا، سب کچھ ہوا، تو کیا ان کا موازنہ 9 مئی کے ساتھ آپ کر رہے ہیں یہ مناسب ہوگا؟ کیونکہ میں نے جو کچھ دیکھا حالات و واقعات 80 کی دہائی سے لے کر اس کے بعد جو کچھ میں دیکھتا رہا اس کے اندر میں نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ ریاستی اداروں کے خلاف یہ ملک کے جو سب سے عام ریاستی ادارہ ہے اس کے خلاف باقاعدہ اس کے اوپر دھاوا بول دینا، اس کے اوپر حملہ کر دینا، اور پھر زبان ساتھ نہیں دے رہی. جو کچھ ہوا شہداؤں کی جو یادگاریں تھیں، جو اس کی بے حرمتی کی گئی، آج بھی اگر وہ مناظر ذہن میں آتے ہیں تو میں حیران رہ جاتا ہوں کہ جو میں سیاسی احتجاج ہوتے ہیں پوری دنیا میں دیکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے اندر بھی ہوئے، سب کچھ ہوئے، احتجاج آج بھی ہو رہا ہے نا، لیکن کیا ریاستی اداروں کے خلاف یا پھر
اس طرح کی جو بے حرمتی کرنے کا جو ہے، دشمن بھی ایک حد تک چلا جائے گا، لیکن وہ بھی یہ نہیں کرے گا کہ جو شہداء ہیں ان کے خلاف ان کی بے حرمتی ان کو پیروں تلے رونتا چلا جائے. یہ میں نے نہیں دیکھا. اس کی کیا دلیل کیا ہے؟ کوئی جواز پیش کریں، مجھے قائل کر لیں کہ ہاں یہ اس کی وجہ یہ اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی تو مذمت ہے اس چیز کی. کرنے والے کون تھے؟ انڈیا سے آئے تھے؟ تو پھر آپ کے پاس کچھ ویڈیوز جو نون لیگ میں چلے گئے یا ادھر چلے گئے یا ادھر چلے گئے، ان دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمیشہ میں کہتا ہوں، اور اس کی کوئی دلیل یا جواز نہیں، اس کی مذمت. اور تقریبا ہمارے بھی جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی ان چیزوں کی مذمت کی، دلیلیں نہیں دی. ہاں لیکن انہوں نے ایک بات کی کہ اس کی جوڈیشنل انکوائری ہونی چاہیے، ہر چیز مطلب واضح ہونی چاہیے. کہ دیکھیں اس ملک میں بیان تو ایک دینا، وہ تو کل کہہ رہے تھے جب اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرائیے کہ میں نے تو احتجاج کی کال دی تھی. پہلے تو وہ کہتے رہے کہ میں نے نہیں کروایا، پھر اس کے بعد کہنا ہے میں نے احتجاج کی کال دی تھی. تو ہے کیا اسٹیٹمنٹ؟ دیکھیں جو بھی جو کہے، چاہے میں کچھ کہوں، میں تو آپ کے لیڈر کی بتا رہا ہوں، جو میں کچھ کہوں یا آپ کچھ کہیں، لیکن ایویڈنس بہت سارے موجود ہیں. سوشل میڈیا کا دور ہے، تقریباً ہر ایک کے پاس موبائل، کیمرے، یہ سب ہر چیز موجود ہے. اس کی تو قطعی مطلب یہ نہیں ہے کہ سچائی ہے سب کے ہاتھ میں یا سب کو سچائی کی بات نہیں کر رہا میں، حقیقت کی بات کر. دیکھیں ہمارے ملک میں اچھا ایک مثال ہے، ابھی جیسے ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کا ذکر کیا تھا، تو دیکھیں ان چیزوں کو اس وقت بھی روکا جا سکتا تھا. دیکھیں آپ جب چیزوں کو نہیں روکتے، جیسے ایک مثال ہے پاکستان کی سیاست میں، آپ نے بھی دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ جلاؤ، گھیراؤ، پتھراؤ، یہ ایک عام سیاست تھی جو چل رہی تھی. اور تقریباً کراچی میں دیکھیں یا اور دوسرے علاقوں میں دیکھیں، تو کیا وجہ تھی کہ اس وقت سے ان چیزوں کو لگام نہیں دی گئی. اور پھر جب بے نظیر صاحبہ کی شہادت ہوئی تھی اس وقت جو ہوا تھا، تو اس کو بھی کوئی اچھا عمل نہیں کہیں گے آپ، کیونکہ اس میں بھی اگر دیکھیں تو ایک عام آدمی کی املاک کو، بینک لوٹے گئے، گاڑیاں جلائی گئی، اموات ہوئی لوگوں کی. تو یہ چاہے 9 مئی ہو یا چاہے اس کو، ان سب کی مذمت کرنا چاہیے. اور جو اس میں مرکزی کردار ہیں ان کو سزائے. کیوں؟ کیونکہ اسی سے آگے اب جو دیکھنے والی ہماری نئی جنریشن ہے وہ دیکھتی ہے، وہ کیا اثر لیتی ہے. اگر یہیں پہ پیسفل ماحول ہو اور ترقیاتی ماحول ہو، یہاں ملک ترقی کر رہا ہو کاروبار میں، تو ہم یہ بات ہی نہیں کریں، ہم پھر اس کی بات کریں گے. تو وہ ماحول پیدا کرنا چاہیے. میں آپ کی طرف آتا ہوں، میں ذرا بات سمجھنے سے قاصر ہوں، شاید میری سمجھ میں نہیں آ رہی. نہیں مسئلہ ہے کہ آپ نے شروع سے اس چیز کو پرواز چلے نا. میں ذرا سوال آپ سے بھی کرتا ہوں نا کہ احتجاج تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. اب جیسے انہوں نے شکوہ کر دیا کہ جو محترمہ صاحبہ کی بی بی شہید کی ٹائم پر ہوا، وہ اس کو بھی نہیں بھلایا جا سکتا. ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جلا دی گئی ہیں، سب کچھ ہوتا رہا. اب یہ بتائیے کہ آپ بھی اس کی انکوائری کا مطالبہ کریں گے یا اس کی مذمت کریں گے؟ فرمائیے. موقع تو نہیں ہے یہ بات، لیکن کیونکہ انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو. ایک تو بات ہے کہ بڑی شرمناک اور افسوسناک بات ہے کہ 9 مئی کو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے وقت کے ساتھ ملایا جائے. یہ تو بڑی ایک تو افسوسناک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ جب شہید رانی شہید ہوتی ہیں تو ان کے ورثہ میں سے یا ٹاپ لیڈرشپ میں سے کوئی ایک شخص مجھے بتا دیں جس نے آ کے یہ کہہ دیا ہو کہ شہید لیڈر ہوگا، ہماری لیڈر جو ہے نا شہید ہو گئی ہیں، تو آپ پروٹیسٹ کریں، آپ جلاؤ کریں، آپ گھراؤ کریں، آپ فلانے ادارے کے سامنے پروٹیسٹ کریں. یہ میری قیادت نے نہیں کہا، یہ زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ ہے پاکستان نہ کھپے. یہ جہالت ہے، اسی کو جہالت کہتے ہیں میرے بھائی. آپ میری بات سنیں، اسی کو جہالت کہتے ہیں. زرداری صاحب کا اسٹیٹمنٹ تھا، اسی کو جہالت کہتے ہیں. نہیں اس کے بعد انہوں نے کہا پاکستان کھپے. نہیں یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں، آپ ریکارڈ نکال کے دیکھ لیں. دوسری بات یہ کہ کو چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ جلاؤ گھراؤ کریں، وہ کہتے ہیں پاکستان کھپے. ان جیسے جو نااہل لوگ ہیں وہ اس کو کھپے کو کچھ اور نام دے دیں. تو کھپے کا مطلب ہے میرے بھائی سندھی میں چاہیے، یعنی ہمیں پاکستان چاہیے. بالکل ہم نے اپنی شہید قائد کو نہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں پاکستان کی وہ پہچان تھی. بالکل اس سے کوئی انکار نہیں کرتا، پاکستان کی پہچان تھی. اور اتنی اچھی ماں، اچھی لیڈر، اور وہ ملک اور قوم کا سوچنے والی لیڈر تھی. وہ خان صاحب کی طرف اتنا فسادی لیڈر نہیں تھی. اور پھر اس کو آپ 9 مئی کا جو نا اس کے ساتھ نتھی کر دیں تو یہ ناانصافی ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کہتی ہے پروٹیسٹ کریں، آپ کا جائز حق ہے، ٹھیک ہے.
آپ دھرنا دیں، لیکن کیا آپ کی طرح دھرنے دیے جائیں؟ دھرنوں سے ملک نہیں چلتے، دھرنوں سے سیاسی جماعت کا جو ہے نا مورال جو ہے نا بلند نہیں ہوا کرتا. ہمیشہ آپ بات جو کرتے ہیں وہ ٹیبل ٹاک سے کریں. سیاسی جماعتوں کے لیے یا سیاسی جماعت جو ہے نا دروازے کبھی بند نہیں کرتی ہے. یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی جب یہ سٹنگ گورنمنٹ میں تھے تو کہتے تھے جی اپوزیشن والوں سے بات نہیں کرنی اس لیے کہ یہ کرپٹ ہے، اور نہ جانے کیا کیا القاب نوازا کرتے تھے جو میں نہیں بات کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، اور اب یہ اپوزیشن میں ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے بات نہیں کرنی، یہ چور ہیں، یہ 47 کی پیداوار ہے فلانے کی. بھائی 2018 وہی 47 وہی فارم 47 ہی، اور کون سا نیا آپ نے نام دے دیا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ 2018 میں کیا ہوا، 2018 میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ ملک چلے. اب آپ مجھے بتائیں ابھی بھی وہی فتنہ گیری اور وہی فطور آپ لوگوں کے ذہنوں میں، اور آپ نہیں چاہتے کہ ادارے چلیں. آپ کی کسی ادارے سے بنتی ہے، اسی نیب کو آپ کی بی ٹیم تھی، اور اب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا نیب جو ہے نا خراب ہے اور کرپٹ ہے، اور تھوڑی دیر بعد خان صاحب انہی سے معذرت بھی کر لیتے ہیں. یہ ڈائلاگ کی ابھی انہوں نے بات کر دی کہ ڈائلاگ کریں گے. میں نے اس سے پہلے بھی بریک پہ جانے سے پہلے سوال یہی کیا تھا، ابھی بھی سوال کسی اور سے کر رہا ہے، معافی نامے بھی لکھ رہے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ جب باہر آئی ہیں میڈیا کے لوگوں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ نیوٹرل ہونے کی درخواست کر رہا ہے. یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ تو کہیں معاملہ حل کر جائیں آج کہ نیوٹرل کو کیا سمجھا جائے. آپ جتنی تقاریر اٹھا لیں، مطلب شروع سے لے کے جب سے 2018 سے لے کے اب تک کی جتنی مجھے اٹھانے کا نہ کہیں، سب میں کانٹرڈکشن ہے. پہلی تقریر دوسرے کی بالکل متضاد ہے، تیسری اس سے بالکل الگ ہے، چوتھی بالکل ہاں اسلامک ٹچ ضرور ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اینکری فریق بن جائے تو پھر اس میں کیا کیا جاتا ہے. دونوں کا فریق ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی آج سے نہیں، یہ صحیح کہہ رہی ہے، 2018 سے پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کیونکہ نون لیگ سے اس کی کہیں بھی مائنڈ سیٹ نہیں ملتا، اور اس نے ہمیشہ خان صاحب کو آفر کی، لیکن خان صاحب کا جواب کیا تھا کہ کرپشن میں جو ملوث ہیں، جنہوں نے ملک کو اس حالت میں پہنچا دیا کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح جو پوزیشن ہے ایک عام آدمی کی کہ اس کو کس طرح گزارا ہو رہا ہے، اور یہ جو سارے منصوبے ہیں جو یہ ایگریمنٹس ہیں، یہ تقریباً کیونکہ ظاہر ذات مختصر دور میں تو کوئی ایسے منصوبہ سازی ہوئی نہیں، وہ تو 3.5 سال دور میں. میرا سوال صرف یہ ہے کہ الحاق ہوگا یا پھر وہ بھی چائنا کی حکومت سے بندے جا کر ان کی پارلیمنٹ کی جماعت سے کسی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اتحاد کر کے حکومت بنائیں گے. الحاق کے لیے یا اب جیسے ابھی اگر فارم 45 کا فیصلہ آ جاتا ہے تو جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سادہ اکثریت ہے، یہ ہے، تو جو پارٹیاں دوسری حکومت نہیں بنے گی. یہ بھی کلیئر کر دیں، حکومت تو پھر بھی آپ کو ملانے پڑیں گے ممبرز. حکومت بنے اب جہانگیر خان نہیں ہے جو ہوائی جہاز لے کے جائے گا. اب جہانگیر ترین یا کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب خان صاحب ماشاءاللہ ان کے نام پہ جتنے ووٹ پڑھ لیے، جتنے ووٹ پڑے ہیں اور جس طرح رزلٹ چینج ہوا ہے. اب یہ اصل میں یہ دیکھیں، اب 2 نمبری پہ اس کی پارلیمنٹ کی پیداوار. اب یہ کس قسم کی زبان ہے یار؟ یہ تو کلچر ختم کریں نا. پارلیمانی زبان ان کا وطیرہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں 2018 میں تو انہوں نے لفظ صرف سلیکٹڈ لا اتنا معیوب، اتنا گراں گزرتا تھا کہ وہ سننے کے لیے تیار نہیں. تو آپ مجھے بتائیں نا کہ عوامی آپ ایک مثال ہے، آپ کہتی ہیں کہ جی ہم نے ملک کے لیے، تو آپ نہیں کرتی، الائنس نہیں کرتی، آپ کہتے ہیں جو جس کی حکومت بننی چاہیے وہ حکومت بنائے. آخری منٹ رہ گیا بس. آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کی، لیکن آپ نے اشتراک کیا، گورنمنٹ بنائی. آج کیا حال ہے؟ آج اسے نہ تو عوامی پذیرائی مل رہی ہے، نہ انٹرنیشنل لیول پہ پذیرائی مل رہی ہے. کیوں اپنی سیاست کو اسٹیک پہ لگایا بھائی؟ بتائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب حالات اتنے برے تھے سب تھے تو ریجیم چینج بھی آپ نے کیا، آپ نے یہ جو الیکشن کا جو رزلٹ تھا یہ بھی چینج کیا، لیکن آپ پھر بھی ملک کو اسٹیبل نہیں کر پائے. اچھا بات دراصل یہ کہ میرا بھائی بڑی خوبصورت باتیں کر رہا ہے اور ان کا کام یہی ہے باتیں کرنا اور گمراہ کرنا نا. دیکھیں انہوں نے کہا کہ ہم فلانے 47 والے سے بات نہیں کریں گے، ہم پیپلز پارٹی والے سے بات، پیپلز پارٹی کو ضرورت بھی نہیں ہے آپ کی. بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو ہے نا، دیکھیں پلیز مولانا کریں، پلیز اس طرح نہ کریں، یہ بڑا مایوب سی لگتی ہے، بڑی مایوب سی بات لگتی ہے اور بہت مطلب یہ عورتوں والی حرکتیں مت کیا کریں. بات دراصل یہ کہ دیکھیں
یہ کہتے ہیں کہ جی ہم فارم 47 والوں سے بات نہیں کریں گے, ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے سے نہیں کریں گے, پاکستان پیپلز پارٹی کوئی نہیں مرے جا رہی آپ کے لیے. بات دراصل یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی جمہوری پارٹی ہے, اور وہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس اکثریت ہے, آپ گورنمنٹ چاہتے ہیں تو آپ گورنمنٹ بنائیں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتے, یہ ایسے لوگوں سے باتیں کرتے ہیں کہ ایم کیو ایم کو خان صاحب کیا القاب دیا کرتے تھے, ایم کیو ایم کو ساتھ میں لا لیا, اور شیخ رشید کو کہتے تھے جس کے پاس ایک سیٹ ہے اس کو کوئی چوکیدار نہ رکھے, اس چوکیدار کو ساتھ میں لا لیا. اور کیا چودھری برادران کو کیا کرتے تھے, پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو ہیں ان کو ڈاکوؤں کو ملا لیا جس کی 16-17 سیٹیں ہیں, اور اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو پس پردہ ڈال کے اس کو جو ہے نا سی ایم پنجاب بنا دیا. یہ اصل میں معمولی باتیں نہیں کرتے ہیں, یہ بڑی بڑی حرکتیں کرتے ہیں, چور بازاریاں جو کرتے ہیں نا, یہ منہ پہ بڑا خوبصورت نقاب لگا کے باتیں کرتے ہیں. ان کے ساتھ تو جو بیٹھنے والے ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں, اور جو دوسری پارٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں میں وہ لفظ نہیں کہتی, وہ ان کی نظر میں شیطان ہوتے ہیں, کیونکہ یہ خود شیطان. بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب, نہیں بڑی طویل بحث ہے, بڑی طویل بحث ہے. آپ کی جو یہ ایک نیا تاریخ سلسلہ ہے, شروع ہو جائے گا. آپ مجھے بتائیں کہ کراچی وقت جیسے شہر Thank کو you so آپ very نے much. تباہ بہت کر دیا شکریہ. تو پاکستان کو کیسے آپ بنا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ آپ کا, کراچی نہیں بنا دونوں معزز مہمانوں کا. وقت ہو رہا ہے بریک کا, بریک کے بعد دوسرا سیگمنٹ جاری رہے گا, آپ دیکھتے رہیے پروگرام.